अस्सलाम वालेकुम अहबाब, जब नज़ीबी आपसे मुखातिब हूँ। मैं अभी ऑनलाइन हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है और कुछ मसला हुआ है, तो मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग की तरफ आई हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब लाइव आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद आवाज़ नहीं जा रही है क्योंकि नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो बहरहाल जब नज़ीबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से, और हम बात कर रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के हवाले से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू भी हमारी साथ साथ जारी है। जहाँ दीनी अहकाम के हवाले से बातचीत हो रही है, वहाँ उनकी ज़िंदगी को भी हमने मद्देनज़र रखा हुआ है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है और वो एक नमूना है। तो कल हमने इस मौजू को जो था वो एक हिस्सा इस मौजू का हमने किया था, जिसमें सबसे पहले अज़वाज मुताहरात में हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र आया, और फिर उसके बाद जो था वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र आया, और उसके बाद फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र आया। 3 अज़वाज मुताहरात की मैं बात कर चुकी थी। आज हम चौथी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते उमर यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी हज़रत हफ्सा की हम बात कर रहे हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा दोयम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी थी और हैं, और बैसत से 5 बरस पहले ऐन उस साल जब कुरैश खाना काबा को तामीर कर रहे थे पैदा हुई। उनकी शादी जो हुई थी वो खुन्नैस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हुज़ाफ़ा से हुई, और उन्हीं के साथ मदीने को हिजरत की। ये है खुन्नैस, खे नून और फिर ये और सीन, ठीक है। खुन्नैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने ग़ज़वा बदर में आपने ज़ख़म खाए और वापस आकर उन्हीं की ज़ख़्मों की वजह से आपने शहादत पाई। यानी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो शौहर थे, उनको ग़ज़वा बदर में जो था वो ज़ख़म आ गए थे, और उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने उन्हीं ज़ख़्मों की वजह से उनकी शहादत हो गई थी। तो उनके हज़रत हफ्सा के पास कोई औलाद उनसे नहीं थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेवा हो जाने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को, चूँकि उनकी साहबजादी थी, उनको उनके निकाह की फ़िक्र हुई, और सुए इत्तेफाक से उसी ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया का भी इंतकाल हो चुका था। इसी बिना पर सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके निकाह की ख्वाहिश हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से की। उन्होंने कहा मैं इस मामले पर गौर करूँगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से जिक्र किया, उन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी ये जो उनकी खामोशी थी, उनको उससे कुछ उदासी हुई। इसके बाद खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह की ख्वाहिश की और निकाह हो गया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिली और कहा कि जब तुमने मुझसे हज़रत हफ्सा के निकाह की बात की थी और मैं खामोश रहा था, तो तुमको कुछ इस पर अफसरदगी भी हुई थी, लेकिन मैं इस वजह से मैंने बात नहीं की कि ये जो था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह होना था, ठीक है। बहरहाल हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, हज़रत हफ्सा जो थी। और आपको पता ही है कि हज़रत उमर का जो दौर हुकूमत है और हज़रत उमर का जो मिजाज है और जो उनकी बहादुरी, उनके जो निडर जो थे, बेखौफ थे, और उनकी बहादुरी का तो बहुत ज़्यादा जो है उसका हवाला मिलता है। तो वो थोड़ा सा मिजाज में भी उनका थोड़ा सा गुस्सा भी था, थोड़ा सा उनके मिजाज में गुस्सा भी था, और यही वजह थी चूँकि वो हफ्सा में भी अपने वालिद की तरफ से थोड़ा से मिजाज में थोड़ी सी सख्ती सी थी, हफ्सा के भी थोड़ी सी मिजाज में थी। तो सही बुखारी में वाक़या के मुतालिक खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हम लोग ज़माने जहालियत की में औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे। मैं एक दिन किसी मामले पर गौर कर रहा था कि इत्तेफाक से मेरी बीवी ने मुझे को मशवरा दिया। मैंने कहा कि तुमको इन मामलात में तुम्हारा क्या अमल दखल, बोलिए आप मेरी बात पसंद नहीं करते। तो हालांकि आपकी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उनसे उनकी बात का भी वो मुसलसल उनको जवाब देती हैं।
یعنی حضور اگر کوئی بات کر رہے ہوتے تو آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی حضور سے اگر کوئی بات ان کو پسند نہ آئے تو وہ حضور سے بے خوف ہو کر کہہ دیتی ہے. تو اور یہ بات جو ہے یہ بات جب حضرت عمر نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیتی ہو؟ اور پھر آپ نے جو تھی وہ آپ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان کو خبردار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی جو ہے تم کوئی ایسی بات نہ کرنا جو انہیں کوئی ناگوار گزرے. کیونکہ یہ تو اسلام آنے کے بعد خواتین کو حقوق دیے گئے اور خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور ان کا ہی مرتبہ اور مقام خواتین کا بہت بلند ہوا، اسلام نے بلند کیا. ورنہ اس سے قبل تو آپ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے بہت مشکل حالات تھے اور خواتین کو مرتبہ منصب اور مقام نہیں تھا جو کہ اسلام کے بعد انہیں ملا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت کے ساتھ سفر میں تھی اور تو مطلب یہ بھی ایک واقعہ ہے. بہرحال تو اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے 45 ہجری میں آپ نے حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں آپ نے وفات پائی اور وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وصیت کی تجدید کی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کی تھی. کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال بھی آپ نے صدقے میں دیا. اور مروان بن حکم نے جو اس وقت کے مدینے کے گورنر تھے نماز آپ جنازہ آپ کی پڑھائی حضرت حفصہ کی اور بنی حزب کے گھر سے مغیظہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا. یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کو لے گئے اور ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا. تو آپ کی جو جس چوتھی بیوی کا یا چوتھی زوجہ کا یا ازواج مطہرات میں چوتھی شریک حیات کا ذکر ہے وہ ہے حضرت حفصہ کا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی اور آپ بھی جو تھی وہ بیوہ تھی. ان سے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی میں آپ کا شمار ہوتا ہے. 5ویں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے. آپ بہت سخی اور فیاض تھیں، اسی لیے ایام جاہلیت سے ام المساکین کہہ کر پکاری جاتی تھی. باپ کا نام حزمیہ بن الحارث اور ہلالی تھا. پہلا نکاح آپ کا بھی عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ سے ہوا، یعنی آپ بھی جو تھیں وہ شادی شدہ خاتون تھیں. اور 3 ہجری میں عبداللہ بن حجش غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، یعنی آپ کے شوہر بھی جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. اور عدت گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. 500 درہم مہر مقرر ہوا اور نکاح کے 2-3 مہینے گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. یعنی آپ جو تھیں دیکھیں وہ اتنی جلدی آپ جتنی وہ حضور کی زندگی سے رخصت ہو گئی. حضرت زینب جو تھی اور نکاح کے صرف 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی جو زوجہ ہے ان کا ذکر آتا ہے حضرت ام سلمہ. اور آپ رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی ہند تھا. حضرت ام سلمہ کا جو اس میں یہ ہند ہے نون دال، ٹھیک ہے، ہند. آپ رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی ہند تھا، جبکہ ام سلمہ آپ کی کنیت تھی. باپ کا نام سہیل تھا اور ماں کا اس میں گرامی عاتقہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو آپ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. اپنے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ اسلام میں آپ داخل ہوئی
حضرت ام سلمہ، اور انہی کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور چنانچہ سلمہ ان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے، حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینے کی آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہے، پہلی خاتون ہے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے شاہ سوار تھے، مشہور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کو چند زخم بھی انہوں نے کھائے، جن کے صدمے سے وہ جاں بر نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سہو تو نہیں ہوا، یعنی آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیونکہ 9 تکبیریں کہیں ان کی نماز جنازہ میں۔ فرمایا یہ 1000 تکبیر کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ان کے وطن سے کوئی نئی بچے کی تخلیق ہونے والی تھی، یعنی وہ جب ان کے پھر وضع حمل کی مدت جو تھی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حالانکہ انہوں نے خود ام سلمہ نے انہیں عمر میں بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے خود بھی یہ عذر پیش کیے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں آپ سے شادی کروں، میری عمر خود بہت زیادہ ہے، میں عیالدار ہوں، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، اور میں بہت غیور ہوں، اور مبادہ آپ کو میری وجہ سے کوئی ناگواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، میری عمر تم سے زیادہ ہے اور تمہارے عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں، یعنی ان کے بچے تھے، اور وہ چاہتی تھیں، یہ تھا ان کا کہ میری شادی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کو کہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ معمر خاتون تھی، ان کے بچے بھی ساتھ میں تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے انکار تو نہیں، مطلب اظہار کیا، ان سب چیزوں کو عذر بیان کیے انہوں نے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پرورش کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں آپ کے بچے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ غیرت، یعنی وہ نازک مزاجی اور شک کا مادہ جس کو تم کو اندیشہ ہے تم میں سے، وہ جاتا رہے۔ اور چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ان کا جو مزاج میں انہوں نے کہا کہ میرا مزاج بھی ذرا ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا مزاج میرا جو ہے وہ غیور ٹائپ کا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی بات مجھے ناپسند بھی آ جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی یا کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، میں اس لیے نہیں چاہتی کہ میری شادی میں نکاح، عذر انہوں نے یہ پیش کیے۔ تو حضور نے دعا کی، اور پھر ان کے مزاج میں جو تھی وہ یہ سختی، یا یہ کہنا چاہیے، یا جو نازک مزاجی تھی کہ چھوٹی سی بات کا برا لگ جانا یا چھوٹی سی بات کو محسوس کر لینا، تو انہوں نے جو تھا وہ جب حضور نے دعا فرمائی تھی ان کے مزاج میں سے یہ چیز چلی گئی۔ تو ماہ شوال 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، تو شوال کا آخر تھا، کچھ راتیں باقی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں کچھ سامان بھی دیا جس کی قیمت 10 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے پھر آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات رسول کے بعد، یعنی وفات رسول کے بعد امہات المومنین میں، یعنی آپ کی جو دوسری تھی امہات المومنین جو تھی ان میں سب سے پہلے آپ نے وفات پائی حضور کے بعد، اور سن وفات آپ کا 58 ہجری ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور انتقال کے وقت آپ کی عمر 84 سال تھی، 84 ایئرس تھی، یعنی آپ دیکھیے حضرت ام سلمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 84 سال تھی، اور جب حضور نے بھی آپ سے نکاح کیا تو آپ معمر خاتون تھیں، آپ کے بچے تھے،
اور لیکن حضور نے آپ سے نکاح کیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فضل اور کمال اور حسن اور جمال، فہم و فراست، عقل اور دانائی جو تھی وہ مسلم تھی، اور اس کا جو تھا وہ بہت زیادہ وہ ذہان حضور کی تمام جتنی بھی ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے ہمیں، وہ ساری کی ساری فہم و ذکا سے جو تھی، ان فہم و ذکا ان کا خاصا تھا، اور دانش مندی، حافظے کی تیزی، یادداشت کا ہونا، علم اور حکمت میں مہارت رکھنا، یہ تمام ازواج مطہرات میں یہ خوبیاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ ان سب میں جو تھی ان کو بہت زیادہ اس معاملے میں وہ حضرت عائشہ کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں سب سے زیادہ خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ام سلمہ بھی جو تھیں، یہ نہ صرف عقل و ذہانت میں بلکہ شکل و صورت میں بھی، کردار میں بھی، عمل میں بھی آپ جو تھی وہ کافی بہترین خاتون تھی، اور بہترین کیوں نہ ہوتی، آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو آپ نے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جب ہدیہ ذبح کرنے اور حلق کرنے کے 3 بار حکم دیا، ذبح کا اور ہدیہ ذبح کا، اور جب حلق کرنا ہوتا ہے سر منڈانا، حج کے بعد جب آپ سر کے بال ہٹاتے ہیں اتارتے ہیں ان کو حلق کرنا کہتے ہیں۔ حلق کرنے کا جب آپ نے 3 مرتبہ حکم دیا تو، اور ذبح کا جب ذبح کا بھی جب آپ نے حکم دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صلح سے بہت افسردہ، اس صلح سے بہت افسردہ دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کچھ نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہدیہ ذبح کر لیں اور خلق کرا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ ذبح کرنا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا، اور یہ عقدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے اور مشورے سے حل ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ذہانت جو تھی وہ کس درجے کی ذہانت تھی۔ حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بالکل ینگ تھیں، جوان تھیں بالکل، اور جبکہ ام سلمہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک معمر خاتون تھی، اور ان کا جو تھا ان کے بچے بھی تھے اور وہ بیوہ تھیں، لیکن ان کے بارے میں خود بی بی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ماشاء اللہ ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ ام سلمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش جو تھی وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت ابو مطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے عقد میں تھی۔ آپ اس سے یعنی دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، حضور کے ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں سب یا تو بیوہ تھی یا سوائے ایک کے سب کی سب بیوہ تھی یا سب مطلقہ تھی، یا کسی کا طلاق ہو چکی تھی یا بیوہ تھی۔ زیادہ تر تو بیوہ تھیں کیونکہ جنگیں ہوئیں اور اس میں شہادت پائی ان کے شوہروں نے، تو جب بیوہ ہو گئیں تو پھر وہ ان کے گھر بسے دوبارہ سے۔ تو آپ بھی جو تھی وہ زوجیت میں جب آپ آئیں تو آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے آپ پہلے نکاح میں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں۔ باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی، جو ان کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ چونکہ موالی میں سے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک نہایت شریف اور معزز خاندان سے تھی، وہ آزاد غلام تھے جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو بہرحال وہ مزاج میں یقیناً
مطابقت نہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں چلا، اور چونکہ حضرت زینب جو تھی وہ ایک بہت ہی معتبر خاندان سے تعلق ان کا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، پھوپھیزاد بہن تھی، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ موالی یعنی آزاد کردہ جو غلام ہوتے ہیں ان سے مناقحت کو اپنے لیے باعث سے ننگوار سمجھتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی اچھے خاندان کی لڑکی کی شادی کسی غلام سے کی جائے تو اسے بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور تو اس وقت یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر صورت احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موافق زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر ان دونوں میں باہمی اتفاق و محبت پیدا نہ ہو سکی۔ آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اچھے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں جن کا نام و نسب اور مرتبہ ان کا جو تھا وہ اچھے خاندان سے ہوا کرتا تھا، تو ان کا کسی غلام کے ساتھ شادی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی کرے تو۔ لیکن حضور نے جب اپنے غلام کو آزاد کیا تو آپ نے جب غلام کو جب آزاد کیا تو زینب سے جب شادی کی بات کی گئی تو زینب نے بھی، حضرت زینب نے رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا کہ وہ اس غلام سے نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن پھر سورہ احزاب جو تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، یعنی یہ بات قرآن پاک میں بتائی گئی کہ چاہے وہ آپ کا غلام ہو، چاہے وہ کسی بھی کم مرتبے کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ جو ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس میں غلام کی تخصیص نہیں ہوگی، امارت اور غربت کی تخصیص نہیں ہوگی۔ یعنی وہ غریب ہے یا وہ شکل صورت کا اچھا نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن اگر وہ تقوی میں اچھا ہے، اپنے اور کسی اور تمام چیزوں میں وہ اچھا ہے، کردار میں اچھا ہے، اپنے اعمال میں وہ اچھا ہے، تو اس میں غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، غربت کی ہوتی تخصیص نہیں ہوگی۔ تو یہی ثابت کرنے کے لیے جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن جو تھی ان کے نکاح کے لیے اس غلام کو جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا زید بن حارثہ کو جو تھا ان سے کہا کہ نکاح کے لیے کہا۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب آیت صورت احزاب نازل ہو گئی اور آیت نمبر اس کی 36 نازل ہوئی اور اس میں جب حکم آ گیا تو کہ اس دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور تو پھر دونوں راضی ہو گئے اور دونوں کا نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور زینب رضی اللہ کا نکاح جو تھا پھر زید بن حارثہ سے ان کا ہو گیا رضی اللہ عنہ سے، لیکن بہرحال باہمی اتفاق و محبت ان کے درمیان پیدا نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی والی بات ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ غلام ہیں، اور ان کے زینب کے دماغ میں، زینب رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات ذہن میں ہوگی کہ اس وجہ سے انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان نہیں ہو سکی، محبت اور ایک اتفاق کا جو رشتہ تھا وہ تعلق نہیں بن سکا۔ اور ہمیشہ زید رضی اللہ عنہ جو تھے ہمیشہ حضور سے زینب کی بالکل یہی والی بات ہے کہ وہ جو ان کے غلام تھے وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھے میری بیوی کی طرف سے بے اعتنائی کا وہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ زینب جو ہیں وہ جو ہے مجھ پر خاص التفات نہیں برتتی، یا مجھ سے خاص محبت اور اتفاق کا رویہ ان کا میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے، یقیناً یہی بات تھی کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ غلام ہیں اور میں جو ہوں ایک اچھے حسب نسب خاندان کی، یہی وجہ تھی۔ ایسے ہی جب بھی ہم ایسی بات سوچتے ہیں تو یقیناً گھر نہیں بستے، چاہے وہ غلام نہ بھی ہو، اگر دو ایسے مزاج کے لوگ مل جائیں جن کے معاملات میں امارت غربت کا فرق ہو، خوبصورتی بدصورتی آ جائے درمیان میں، یا اور ایسی چیزیں آ جائیں درمیان میں، کچھ اور تفریقات ایسے درمیان میں آ جائیں، یا ایسے کچھ عناصر درمیان میں آ جائیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ چھوٹی سی بات بڑی بن کر بعد میں جو ہے وہ گھر کو خراب کر دیتی ہے۔
تو یہ چیزیں تو نظر انداز کرنے والی ہیں، اور ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے تو یہ سبق دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے انسان کے تقوی کو اور اس کے کردار کو رکھنا ہے۔ لیکن بہرحال ان سب چیزوں کو بھی خیال رکھا جاتا ہے، جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو رکھا جاتا ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بعد میں رشتہ خراب ہو جائے۔ تو یہی بات ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی جو تھا وہ پھر یہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکا اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اور وہ اکثر جو تھے ان کے شوہر بھی اتنائی کا شکوہ کیا کرتے تھے حضور سے، اور حضور انہیں منع کرتے تھے کہ نہیں تم انہیں چھوڑنا نہیں، بری بات ہے، کیونکہ طلاق تو ہمارے یہاں بہت ہی برا سینس ہے طلاق کا، اور طلاق کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب طلاق کوئی کسی کو دیتا ہے تو عرش تک جو ہے ہل جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی بیٹی کو یا کسی کو طلاق ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے گھر آباد رکھے اور محبت و اتفاق کے ساتھ گھر آباد رکھے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں ظلم و ستم ہو اور جو ہے وہ اس کو اپنی جان بچانی بھی وہاں مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تو علیحدگی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر محبت سے گھر آباد ہو سکتا ہے تو اس گھر کو آباد کیا جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہی ہوا حضرت زینب کے درمیان اور زید بن حارثہ کے درمیان بھی یہی ہوا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ اور جب یہ حضور نے تو بہت منع کیا، اور بار بار حضور کہتے تھے کہ میرے خاطر اس تعلق کو برقرار رکھو، طلاق نہ دو، لیکن پھر آخر میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بہت برداشت اب میرے سے نہیں ہوتا، اور مجھے یہ سب چیزیں اب میرے لیے جو ہے وہ میرے صبر کا امتحان ہے اور میں اب ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اس حالت کے بعد میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن زید رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تنگ آ کر اب جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ کو جو ہے طلاق دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس بات کے، وہ کہتے ہیں کہ جب زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم خود جا کر زینب سے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے زینب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فی البدی جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ اسی وقت انہیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، وہاں وہ جا کر مشغول عبادت ہو گئی اور استخارہ کیا، چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ چاہا تھا اور اسی سے خیر کی طلب کی تھی۔ اسی لیے خدائے رب الجلال نے اپنی خاص ولایت سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ سے کرا دیا، یعنی یہ رضامندی ظاہر ہو گئی۔ آسمانوں میں تو اعلان ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ زمین پر بھی اس کا اعلان ہو۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ الاحزاب کی آیت جو تھی وہ آیت نمبر 37 لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کا ترجمہ اس طرح تھا کہ پس جب زینب سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی تو اے نبی کریم، ہم نے زینب کا نکاح تم سے کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور یہ جو ہے مسلم جو ہے احمد یہ النسائی میں بھی ہے، اور دیگر جو ہماری حدیث کی کتب ہے اس میں یہ رحد ملتا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، اور مہر 400 درہم مقرر ہوا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا۔ ہاتھ کا لمبا ہونا اس کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ سخاوت میں کھلا ہوا ہوگا، جو فیاض ہوگی، وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔
اور یہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے کہا کہ جو فیاضی میں ایک دن، یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ جو ہے سخاوت کرنے والی ہوگی، فیاض ہوگی، جس کا دل بہت وسیع ہوگا، جو لوگوں کے کام آتی ہوگی، اپنی دولت لوگوں پر خرچ کرتی ہوگی، اپنے حصے کا مال و متاع جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پر صرف کرتی ہوگی، اپنی آسائشات پر صرف کرنے کے بجائے لوگوں کی طرف دیکھتی ہوگی، اپنی خوشی اور آسائشوں پر دولت کو خرچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوگی، ایسی عورت، ایسی زوجہ، ایسی میری ازواج مطہرات میں وہ خاتون مجھ سے پہلے آ کر ملے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ان کا مرتبہ اور مقام تھا کہ وہ سخاوت میں کتنا ان کا بڑا درجہ تھا۔ تو ہم اس طرح سے ازواج مطہرات نے یہ ارشاد آپ کی سخاوت اور فیاضی کے حوالے سے حضور نے کہا تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اس کو ظاہر پر محمول کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے رضی اللہ عنہ جب جمع ہوتی تو باہم اپنے ہاتھوں کو اکثر ناپا کرتی تھی، یعنی اکثر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا ہاتھ سے مراد شاید کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن حضور نے اس سے یہاں پر مراد یہاں پر سخاوت لی تھی۔ اور حضرت زینب کا ہاتھ چونکہ صدقہ اور خیرات میں سب سے زیادہ جو تھا اس میں وسعت تھی، لیکن وہ اپنے دست و بازو سے خود کماتی تھیں، اور جو تھیں وہ اس کے بعد وہ یہ سخاوت کا کام بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، اور اس سے ان کی جو آمدنی ہوتی تھی، جو وہ محنت کام کرتی تھی اور جو کماتی تھی، جو ان کو ان سے آمدنی ان کو میسر آتی تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ کفن بھی اپنی زندگی میں انہوں نے تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ اور قاسم بن محمد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا کفن صدقہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد 5 کپڑے خوشبو لگا کر کفن کے لیے بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے بھیجے ہوئے کفن میں ان کو کفنایا گیا، اور وہ کفن جو خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تیار کر رکھا تھا ان کی بہن حمنہ نے صدقہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے ازواج مطہرات کا جب ہم ذکر کرنے پر آتے ہیں تو ان کی خوبیاں، کمالات، ان کا تقوی اور ان کی ذہانت اور ان کی جو ازواج مطہرات کی جب ہم یادداشت اور حافظے کی بات کرتے ہیں، علم اور حکمت کی بات کرتے ہیں، تو کس درجے پر ان کو پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ قوم کی مائیں کہلاتی ہیں اور مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ آج یہیں تک ہم نے 7 بیویوں کا تذکرہ کر دیا ہے ازواج مطہرات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، یعنی 11 آپ کی ازواج مطہرات تھی، جو کہ 10 جس میں سے 10 کی 10 جو تھیں یا تو طلاق یافتہ تھی یا وہ بیوہ تھی، اور صرف ایک جو تھی بی بی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو آپ جو تھی وہ غیر شادی شدہ تھی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی۔ باقی ساری کی ساری جو تھیں وہ یا تو ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے یا بیوہ ہو گئی تھی یا وہ مطلقہ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں شروع میں کل کے پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا، اور وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس موضوع کو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے کہ حضور نے جو ہے وہ کتنے ان کے ازواج ہیں اور کون کون سی ہیں، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے عہد میں ایک عورت کے ساتھ بھی شادی کرنے کے بعد ہمارے گھر نہیں بس پاتے، اور ہم ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے برتاؤ نہیں ہوتے۔ بہت سے مواقع پر ہمارے اندر چونکہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ نہیں کر سکتے کہ آنے والی عورت کے ساتھ، ایک آنے والی لڑکی کے ساتھ جو ہمارے گھر میں آتی ہے، کہ اس کے دلوں میں اپنی اتنی گنجائش پیدا کریں کہ اس کا گھر بس جائے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے خراب ہو جائے۔ اکثر جگہوں پر یہ کوشش ہوتی ہے، اور بعض جگہ شوہروں کا مزاج ایسا ہوتا ہے
کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور برا سلوک کرتے ہیں اور پھر نوبتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. اور یہ آج کل جو گھر آباد نہیں ہوتے اور طلاق کی نوبت تک پہنچتی ہے تو وہ کتنی بڑی جو ہے وہ لعنت ہے طلاق، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے سے جو ہے منع فرمایا ہے. بار بار حضور بھی بار بار منع فرماتے رہے کہ طلاق نہیں دیں، طلاق کسی کو نہ دیں. تو طلاق بہت برا عمل ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس عمل سے بچا جائے. اور حتی الامکان چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، دو شخص ہوتے ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر انسان الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے. آپ کو کچھ باتیں اس کی ماننی پڑتی ہیں اور کچھ باتیں اپنی منمانی پڑتی ہیں، اور آپ جس طرح سے جو رویہ آپ اختیار کریں گے اسی رویے کی توقع آپ کو اپنے دوسرے فریق سے بھی وہی ہوتی ہے. تو جب دونوں فریق ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو یقیناً وہ گھر بسیں گے، اس میں اطمینان